अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की दूसरी सहर ट्रांसमिशन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ ही हम लोगों का पहला रोज़ा भी एहतमाम पज़ीर हो गया था कल इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ, और आज हम लोगों की सहर की दूसरी ट्रांसमिशन है। आप लोगों को मैंने गुज़िश्ता ट्रांसमिशन में सहर की ट्रांसमिशन में अपने सारे प्रोग्राम के हवाले से, टाइम टेबल के हवाले से सब कुछ बता दिया था। उम्मीद करूँगा आपको मेरा जो बताया हुआ तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग अमूमन कुरान मजीद को जो है वो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, और हम लोग कुरान मजीद की तफसीर भी नहीं पढ़ते, अरबी पढ़ते हैं। तो इस वजह से अफ्तार के सेगमेंट में हम लोगों ने कुरान मजीद के तर्जुमे का सेगमेंट रखा, और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहर की नशरियात चल रही है, इसके अंदर हम लोगों ने अहादीस मुबारक रखी है। अहादीस भी अरबी में नहीं, सही बुखारी की अहादीस है, जो कि हम लोगों ने कल की जो हमारी जो दो टॉपिक थे वो वही के और ईमान के बारे में था। और आज का जो हम लोगों का हदीस का टॉपिक है वो इल्म के बारे में है, किताब इल्म में बयान। तो आप लोगों से चंद बातें करना चाहूँगा। उन बातों का मकसद ये है कि यार मोस्टली दोस्तों ने कहा कि यार आप लोग इस तरह ना करें, आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग वो कर रहे हैं। और अमूमन मुझे अपनी कल सहर की ट्रांसमिशन अपलोड करते हुए वो जिसको कहते हैं ना तकलीफ़, वो तकलीफ़ महसूस हुई मुझे। उसकी वजह भला क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं ना तो एक वो डायरेक्टर हूँ, ना ही प्रोड्यूसर हूँ, ना ही मेरे पास इतना बजट है कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन इतने बड़े बजट के साथ चला सकूँ। तो मेरी जो कल की जो वीडियो थी, जो मेरी पहली ट्रांसमिशन थी सहर की, वो इन्होंने ब्लॉक कर दी थी यूट्यूब वालों ने कि जी आपका कॉपीराइट का क्लेम आ रहा है। तो मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि साहब, कॉपीराइट का आप लोग इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, उसकी वजह क्या है? माजरत के साथ मैं पूछना चाह रहा हूँ, कॉपीराइट अगला बंदा करता है, हम लोग तो गरीब लोग हैं ना, हम लोग तो ये नहीं कर सकते ना कि हम लोग प्रोडक्शन चलाएं, प्रोडक्शन हाउस चलाएं, एंकर बुलाएं, न्यूज़ चैनल बुलाएं, हम लोग कैमरा रखें। हम लोग के पास एक सादा सा मोबाइल का कैमरा है, उसके साथ हम लोग दीन की तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहूदाना फसाद फैलाना बंद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये था कि मैंने कोशिश और अपना जज्बा नहीं खोया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी सहर ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की थी। फिर उसके बाद अफ्तार ट्रांसमिशन अपलोड की, और फिर उसके साथ साथ ही मैंने अपनी आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, दूसरा रोज़ा है, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो दूसरा रोज़ा। और हमारी जो ट्रांसमिशन है इसका वक्त जो हुआ करेगा मैक्सिमम अमूमन घंटे का, 1.5 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होगी। इससे ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक अहादीस का तर्जुमा है। अहादीस में जो हम लोग सही बुखारी की हदीस है, और ताक रात से रिलेटेड कुछ लोगों ने पूछा था कि यार आपका 20वीं शब के बाद क्या ख्याल है कि आप लोगों की जो रहमान पैकेज है, रहमान की जो नशरियात हैं, वो उसमें कैसे क़यामत होंगी। तो उसका अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कोई उसके बारे में नॉलेज मिलता है, तो मैं फ़ौरन से सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ में आगाह करूँगा। तो अभी बिला वक्त ज़ाया किए हम लोग तलावत कुरान पाक की तरफ चलते हैं, और हमारे बहुत ही अच्छे कारी साहब हैं, उसके तलावत फरमाएँगे, आप लोग सुने इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ये पढ़ना सुनना कबूल फरमाए, और हमें मज़ीद तरक्की पे तरक्की दे। ज़रा सुनिए।
माशाल्लाह ये थी तिलावत कुरान पाक। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तिलावत कुरान पाक सुनी जाती है ना तो लोग हाथ बांध लेते हैं, सर झुका लेते हैं अदब के साथ। ये है कुरान मजीद की फजीलत। और आज इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई, एक बहुत ही अच्छे दोस्त अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है हुकूमत ने। और हुकूमत की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि यार हुकूमत जो है वो अगर उनकी जगह कोई और सियासी पार्टियों में नाम नहीं लूँगा, इनका क्या पता मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। हुकूमत जो खादम तहरीक लब्बैक की जो पार्टी है इसकी जगह अगर नून लीग होती या फिर पीपल्स पार्टी होती, अगर वो पाकिस्तान बंद करने की कोशिश करती कभी उनको इस तरह गिरफ्तार ना करते, क्योंकि वो एक छोटी पार्टी है, उनका नाम नारा नहीं है। अब तहरीक लब्बैक का नारा जो है लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ ताजदार ख़त्म नबूवत के ज़िंदा दिलाने लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो यहूदी कौम को ये सोचते हुए शर्म आनी चाहिए कि यार हम लोग जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में अगर एक बंदा कह रहा है, मुसलमान उठ के कह रहा है कि यार फ्रांस के वज़ीर को वापस भेज दिया जाए, तो आप लोग वापस क्यों नहीं भेज रहे? आप लोग जो मुँह में चुप्पी थाम के बैठे हुए हैं कि यार हमें नहीं वापस भेजना, आप लोग का मसला कि आप लोग वापस भेजें उनको। फ्रांस का वज़ीर आया हुआ, चाहे जो मर्ज़ी आप उसको वापस भेजें। वो जो हमारे नबी की गुस्ताखी करें तो क्या आप लोगों से बर्दाश्त है? मेरा आज हुकूमत पाकिस्तान से एक सवाल है, क्या कल को कोई हमारे नबी के ऊपर उठ के ताना बाना करके चला जाए तो क्या तुम जैसी हुकूमत पे हम उम्मीद रखेंगे? क्या तुम उसका गिरबान पकड़ोगे? नहीं, हम तुम पे उम्मीद नहीं रखते। तुम लोग खुद यहूदी एजेंट के अंदर शिकंजे में बैठे हुए हो, ठीक है। और मैं इस चीज़ के अंदर तहरीक लब्बैक के साथ हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आप तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं। मैं क्या दिल से सपोर्टर हूँ, एहतजाजन मैं सपोर्टर नहीं हूँ। दिल से सपोर्ट मैं उनको करता हूँ और दिल से मेरी दुआएं हैं कि यार मैं तहरीक लब्बैक के साथ हूँ। और जो उस मिशन के अंदर हमारे एहतजाज के अंदर जो हमारे भाई शहीद हुए, चाहे वो पाकिस्तान पुलिस के हों, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हों, चाहे वो तहरीक लब्बैक की तरफ से हो, चाहे वो जिधर कहीं से भी आए हों, उन सब के लिए दुआएँ मग़फ़िरत करनी चाहिए हमें। और हुकूमत को एक इल्तमास करूँगा कि यार अगर उन्होंने कोई एहतजाज करना है, आप लोग उनका 20 तारीख का एहतजाज मुलतवी करके ये जो आपने अब जो एहतजाज करवा लिया उससे खुश है। मुल्क के अंदर कोरोना के हालात चल रहे हैं, आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यार हम लोग, हुकूमत एक तरफ कहती है कि यार बंद करो, सबको बंद करो, दूसरी तरफ एक बंदे को गिरफ्तार करके सबको कहते हैं बाहर आ जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अपनी हुकूमत से एक चीज़ पूछना चाहूँगा और वो ये है, क्या हम लोग आप लोगों पे ज़िम्मेदार होकर रात को सो सकते हैं कि रात के टाइम अगर कोई हमारी ख़त्म नबूवत या हमारी नमूस के ऊपर कोई उठ के डाका डाले तो क्या आप लोग उसको बचा लेंगे? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं ना तो सलाम है आप लोगों को, क्योंकि ख़त्म नबूवत वाले और ताजदार ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत और हमारा जो ख़त्म नबूवत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो कभी भी कतन ये नहीं चाहेगा, वो कभी भी कतन ये नहीं चाहेगा कि यहूदी एजेंट को हम लोग आगे आने दें। ठीक हो गया। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी पावर पीडीएम एक बहुत बड़ी पावर है जो मुल्क को बंद नहीं करवा सकी, जो कह रही थी हम इस्तीफे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की वजह से। तहरीक लब्बैक ने अपना मफादात नहीं देखा। तहरीक लब्बैक जो है वो पैसे को नहीं देखती। तहरीक लब्बैक किसी से डरती नहीं है। लब्बैक या रसूलल्लाह वाले किसी से डरते नहीं हैं। और पीडीएम वालों को देखिए, तहरीक लब्बैक वालों को देखिए। पीडीएम कहता था कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। पीडीएम वालों ने दिल खोल के कहा आओ हम लोग एहतजाज करते हैं। तुम लोग किस खेल की मूली हो? तुम लोग पीडीएम वालों को ही उठा सकते हो, तुम लोग पीडीएम वालों को ही उठा सकते हो, तुम लोग तहरीक लब्बैक वालों को नहीं जानते अभी। जब वो अपने आका की ख़त्म नबूवत, अपने आका की नामूस के लिए सड़कों पे आएंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों की हुकूमत भी जाती रहेगी और तहरीक लब्बैक का नाम भी ज़िंदा रहेगा। तो अभी हम लोग आका की बात कर रहे हैं, तो आका की बात के साथ साथ ही मुझे ख्याल किया कि यार हम लोग इतना लंबा टॉपिक हम लोग ले गए हैं, तो हम लोग क्यों ना आका की शान के अंदर 2 बोल भी पढ़ लिए जाएं। तो आज की जो हमारी
جو نعت سیگمنٹ ہے، نعت کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ کے بھائی بہت اچھے ہیں، نعت رسول مقبول کے لیے ان سے دعوت دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ تاجدار ختم نبوت کے اوپر نظر ڈالنے والوں کی اللہ تعالیٰ نظر خاک کرے، اس سے ملتا جلتا کوئی کلام پیش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔
तो नाज़रीन ये थी हमारे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी हमारे पास वक्त कम रह चुका है, सहर का भी वक्त करीब आ रहा है, तो हमारी जो अब असल में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अहादीस का टॉपिक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसी के साथ ही आखिर पे एक मसला बयान किया जाएगा, उसके साथ ही अज़ान फ़जर होगी और हमारी सहर ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो जाएगा। तो जी आप लोग अभी अहादीस का तर्जुमा जो है वो सुने। आज की हमारी अहादीस का जो टॉपिक है वो है इल्म के बारे में, किताब इल्म में बयान। ज़रा सुनिए, इंशाअल्लाह अभी हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह एक मसले के साथ। जी तो नाज़रीन हम लोग आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम लोगों का जो हदीस का टॉपिक है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की दूसरी सहरी है और उम्मीद करूँगा आप लोगों को मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी समझने में, और इसको समझने में अगर आपको कोई इशू हो या कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यार हमें आपकी ये समझ नहीं आई या आपने इस जगह पे गलत बोला है, तो आप इस तरीके से जल्दी हमें बता दीजिएगा। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं, हम लोग सही बुखारी को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के जो कल के जो दो टॉपिक थे वो किताब वही के बयान में थे और किताब ईमान के बयान में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो किताब इल्म के बयान में है। ठीक है कि किताब इल्म द नॉलेज ऑफ बुक। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो जहाँ पे आपको बात समझ ना आए वहाँ पे आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। आज हम लोगों का एक ही टॉपिक होगा क्योंकि इसकी 76 हदीस हैं, तो देखते हैं कि ये कितना लंबा चलता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ समझ ना आए तो वहाँ पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तुम में ईमानदार हैं और जिनको इल्म दिया गया अल्लाह के दराजात बुलंद करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है। और अल्लाह ताला ने सूरत ताहा में फ़रमाया कि यूँ दुआ किया करो, परवरदिगार मुझको इल्म में तरक्की अता फ़रमा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा, क्या क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की। और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत के कारोबार नलायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। एक सफ़र में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी वज़ू कर रहे थे। पस पाँव को खूब धोने के बाद हम यूं ही सादा हो रहे थे। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बुलंद आवाज़ में फरमाया। जैसा कि इमाम मेहदी ने कहा कि इब्ने अनैया के नज़दीक अल्फाज हदीसन और इक़राबन और अनाबा और समत ही थे,
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوں ہی کہا کہ حدیثاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حالیک آپ سوچوں کے سچے تھے۔ اور شفیق نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور حذیفہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں بیان کیں، اور ابو لیہ نے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمہارے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان اس کی مثال اس درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ اور امام حسن بصری اور سفیان ثوری اور مالک نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل ضامن بن ثعلبہ کی حدیث سے لی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھانا ٹھہرا۔ ضامن نے پھر جا کر اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، اور امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہ کیا، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ کو فلاں نے پڑھایا۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن حسن وسطی نے بیان کیا کہا انہوں نے اوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ہم نے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے جب کوئی شخص مدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں، اگر یوں کہیں کہ اس نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے ابو عاصم سے سنا۔ وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ ایک بار ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے،
ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوں، تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے بیان کیا، ہم سے ثابت نے انس سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا ہم کو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور ہم کو اس لیے یہ بات پسند تھی کہ آپ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی امور پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا ہے جس نے ہم کو خبر دی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل۔ پھر اس نے پوچھا ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ پس اس ذات کی قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں جس نے زمین، آسمان اور پہاڑ کو پیدا کیا اور اس کو منافع پیدا کیا، کہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے کہا آپ کو اس ذات کی قسم
دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ پاک ہی آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ حکم کروں گا، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف یعنی قرآن لکھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحییٰ بن سعد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کتابت جائز ہے، اور بعض اہل حجاز نے مناوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا، پھر قاصد سے فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس نے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اس سے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جاؤ۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ روی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بعد ان میں سے ایک
ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اس کو بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے ان سے نکیل تھام رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہ ہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہارے آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعَلَّمَهُ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے اتباع فرمائی، اور حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، اور پیغمبروں نے عالم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا، اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا، اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا، ان لوگوں کافروں نے کہا، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا، کیا ہم علم والے ہیں اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس کی طرف تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کاٹنے سے پہلے بیان کر سکوں، تو یقیناً میں اس
اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت کو 9 ربانیے سے مراد حکما، فقہا، علماء ہیں، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کو عالمی تربیت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کندہ خاطر نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خشک کرو اور نفرت نہ ڈالو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں پوچھتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز منع ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم قبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھبا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، یعنی دین کا علم حاصل کرو۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور ایک
اور ایک اس شخص کے بارے میں جس سے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی حکمت کا تعلیم دیتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ؟ اور وہ اور حرب بن قیس بن حصن فرازی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بیشے بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے بھی ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ دن موسیٰ بن اسماعیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی میں ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے، اور اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کھانا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مقام پر ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا اور ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ اسے علم، کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چرنے لگی جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کی تھی۔ جابر بن عبداللہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 ماہ کی مسافت طے کرنا۔ وہ اور حر بن قیس میں
اور بن قیس بن حسن فرازی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلیوں کے نشان کا انتظار کرتے ہیں۔ تب اس پر خادم نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ ہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پانی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم و دین سیکھا اور سکھایا۔ اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا وہاں اسے قبول نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قابلیت علماء کا لفظ نقل کیا ہے۔ قصاص خطہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی پڑ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صفف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ اور ربیعہ کا قول ہے
کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اس سے جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگا کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے ہے کہ دین علم اٹھ جائے گا اور جاہل ظاہر ہو جائے گا اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ تم میں سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سوار ہو رہا تھا، اس حالت میں مجھے دودھ کا ایک گلاس پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر مونڈ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے سے پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں کسی نے پوچھا میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرکت نہیں۔ کسی نے کہا میں نے ذبح سے پہلے حلاق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کچھ حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بھر جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا کہ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل مراد دیا۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں یعنی ہاں۔ پھر میں نے بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا
تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں سے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا کرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا یا کرب کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندھیرے کہ اس میں آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار اس طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شقی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو وہ منافق یا شقی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ اور مالک بن حوارث نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین میں علم سکھاؤ۔ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبلہ عبدالقسیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہوا اور نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ہم اس دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ کلیبہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرامت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ جس سے ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں لوگوں کو خبر دیں اور اسی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول نہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب یہ ہے کہ
اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5 حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا: حنتم اور مضافت کے استعمال سے، اور چھوٹی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نفکیر کہتے تھے کہ تجھے، اور بسا اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان سے خبردار کرو۔ عقبہ نے ابو حباب بن عزیز کی لڑائی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی: میں نے عقبہ کو اور عقبہ سے اس کا نکاح ہوا، اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا: مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا کہ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے؟ حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑائی کو چھوڑ دیں اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زائد میں رہتے تھے جو مدینہ کے بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہو کر حاضر ہو کر کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمود دیگر باتوں کی اس خبر کو خبر دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اس طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز ظاہر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا۔ کہا: کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا: کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگی: میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کہا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا: اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود رومی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سننا قبول فرمائے۔ الحمدللہ، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا کتاب علم کا بیان، دی بک آف نالج، تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہونے کے قریب ہی تھا کہ کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ موقع ملا تو ہم اس ٹاپک کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی آج تو ہم لوگ یعنی کہ جو ڈیلی کا ہوگا وہ ہم لوگ کریں گے، تو یعنی کہ آج صرف اور صرف کتاب علم کے بیان میں، کیونکہ پہلے دن 2 ٹاپک تھے وہ چھوٹے تھے اور یہ آج کا ٹاپک جو تھا کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ ادروائز ایک ٹاپک ہوا کرے گا، جس دن چھوٹا ٹاپک ہوگا اس دن اس کے ساتھ اگلا ٹاپک بھی بیان کر لیا جائے گا۔ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ کتاب وضو کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وقت رہا اس کی سچویشن دیکھیں گے، وہ حدیث کتنی ہے، کس طرح کی ہیں، تو کتاب غسل کے احکام و مسائل کے بارے میں بھی ہم لوگ کل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک مسئلے کا، اور مسئلہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان فجر ہوگی، اور اس کے بعد نماز ظہر، نماز عصر، اور عصر کے بعد ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا انتظار۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین، ہم لوگوں کا آج کا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ ہے مسئلے کا سیگمنٹ، اور آج ہم لوگ ایک مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک مسئلہ آیا تھا، ایک مسئلے کا میسیج آیا تھا ہماری پچھلی ٹرانسمیشن کے اندر کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں۔ تو ان سے عرض کروں گا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ وہ نبض میں لگے خواہ وہ گوشت میں لگے، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ابھی اذان فجر کا وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ کل افطاری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، افطار ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔ أشهد أن لا